अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 3 मार्च को इस्लामाबाद की नशिस्त पर जो हुआ, आज भी वैसा ही अपसेट हुआ है। बस खेल के खिलाड़ी और कहानी के किरदार बदल गए। अक्सरियत रखने वाले बाजी हार गए और नंबर गेम जिनकी फेवर में नहीं थी वो जीत गए। गिलानी वर्सेस संजरानी ये मुकाबला था। संजरानी साहब ने 48 वोट हासिल किए हैं, गिलानी साहब को 42 वोट पड़े। 7 वोट उनके मुस्तरद हुए हैं। ये वही 7 वोट हैं जो बाजी पलट सकते थे और ज़ाया होने के बाद इन्हीं 7 वोटों ने बाजी पलटी है। सूरत हाल क्लियर हुई डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, जहां हुकूमती उम्मीदवार को 54 वोट पड़ गए और अपोजिशन के उम्मीदवार को 44 वोट मिले, जिससे पता चला कि यहाँ 7 वोट कम हैं। अयाज साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। तारीख ने खुद को दोहराया। आपने बड़े अहसन तरीके से उन पहलुओं पर रोशनी डाली थी कि अगर संजरानी साहब जीते तो क्या अवामिल होंगे, गिलानी साहब जीते तो क्या होगा। अब संजरानी साहब की जीत से हवाओं के रुख का तयन हो गया। नहीं, देखिए, वो पहले भी कहा गया था कि इनके संजरानी साहब के रूहानी अकायद बहुत मजबूत हैं। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके वो हैं और देखें ना, वो चीज़ें काम आ गई। बात यह है कि अददी अक्सरियत जब पीटीआई की थी और उनके जो उम्मीदवार थे हफीज़ शेख हार गए, तो जो वो अलफीज़ आलिमान जो शोर मचाया गया कि करप्शन हो गई, फ्रॉड हो गया, वोट बेचे गए, और जिस माशरे में मुल्क में ये होता है वो कभी तरक्की, कान हमारे पक गए थे सुन सुन के। और वज़ीर आज़म साहब की तो हालत दीदनी थी उस इलेक्शन के बाद। लेकिन आज जो अददी अक्सरियत रखने वाले हार गए हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए वोट है और खुशहाली पाकिस्तान के लिए वोट है। मैं तो ख़ास तौर पे इसलिए आज ये इस्तेकाम पाकिस्तान की खुशी में, मैंने कहा ये खुशी जो मौजू यही रहेगा कि खावर घुमन के साहब के साथ जो है ये खुशियाँ बांटी जाएँ। तो मैं आज यहाँ लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद में बैठा हूँ और वो कैमरे शैमरे लगे थे, लेकिन मैंने किससे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने तो इतने बड़े बड़े कैमरे लगाने थे, अब तो छोटे छोटे कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। चलें भाई, नहीं है तो बड़े कैमरे किसने लगाए थे। बहरहाल ये दिलचस्प चीज़ है, लेकिन यकीनन वज़ीर आज़म साहब जो है इसको एक एहसन जो है वोट और मामला समझेंगे और कोई करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग और बाहर से असरात का वज़ीर आज़म साहब कतन कोई जिक्र नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे लिए एंडोर्समेंट है, हमारे लिए मैंडेट है। गिलानी साहब की नेशनल असेंबली में इलेक्शन जो वो और चीज़ थी और यहाँ जो है ये और चीज़ है। तो पैमाने एक पैमाने से आप नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है। क्या है जी? फैसल जावेद साहब ने कहा है कि दुआएं लगी हैं, दुआएं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों की दुआएं लगी हैं, रूहानी दुआएं लगी हैं। रूहानी दुआएं संजरानी साहब के हमेशा काम आई हैं। उनके बड़े जो अकायद, और मैं रवाबत तो नहीं कहूँगा, अकायद मैं कहूँगा, उनके बहुत मजबूत है। हमने बहुत पिछली दफ़ा जिक्र भी किया था, तो वो रंग ले आए हैं। ठीक। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे कि गिलानी की जीत से ये तासुर सामने आ रहा था कि इसका क्रेडिट जरदारी साहब को देंगे, एक जरदारी साहब पर भारी। आज जो हुआ, संजरानी साहब की जीत का क्रेडिट आप किसे देंगे? देखिए, बात ये कि 3 मार्च और 12 मार्च अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, कि वो रिप्ले है। और हम पहले प्रोग्रामों में भी ये कहते रहे कि वो 16 अरकान जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, किसी ने ख़राब कर दिया और दरअसल उन्होंने हुकूमत को ख़राब किया था। और अब एक वाज़ेह बर्तरी थी अपोजिशन की, लेकिन जितना शोर आया चेयरमैनशिप के इलेक्शन के बाद, वो मेरा ख्याल सारी बात क्लियर हो गई डिप्टी चेयरमैन। बिल्कुल। और पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अलमिया जो मैं समझाऊँ कि मिर्ज़ा अफरीदी हो या अब्दुल कादिर हो बलूचिस्तान से,
کہ یہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ان کے ووٹ کی تعداد دیکھ لیں کہ وہاں پر 9 ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، وہاں پر 12 ملے اور یہاں پر 54 اور 44 کا مقابلہ ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 16 ہیں یا یہ 7 ہیں. بات یہ کہ جو پارٹی کے چہرے ہیں وہ مر جائیں گے، کبھی وہ غلط ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. میں سب کے نام گنوا سکتا ہوں، لیکن جب آپ روپے پیسے کی بنیاد پر کسی کو سینیٹر بناتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کا پابند نہیں رہتا آپ کے ڈسپلن کا. اور یہی ہوا ہے کہ پہلے بھی یہی ہوا ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جو پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے جان تک لڑا دیتے ہیں. وہ کبھی ان کا ووٹ غلط نہیں ہو سکتا اور ان کے ووٹ غلط ہوتے ہیں. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں گی کہ جی یہ سارے لوگ کون ہیں. اور میرا خیال پیپلز پارٹی کو ڈپٹی چیئرمین کے رزلٹ کے بعد چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. سلمان صاحب یہاں ذاتی تعلقات اور برادریزم پر ووٹ نہیں پڑتے؟ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ سینٹ کا الیکشن ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن تک محدود ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز. یہ الیکشن کیسے ہوا یہ میرا خیال لاسٹ ویک ساری چیزیں کلیئر تھی. اب یہ بات ہے کہ کیا اس الیکشن سے حکومت کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ حکومت اس جیت کو اپنے کس انداز کے اندر جو یوٹیلائز کر سکے گی؟ یہ بنیادی طور پہ سوال ہے کہ جو صورتحال 3 مارچ سے 12 مارچ تک تھی کہ حکومت پر ایک بخار سوار تھا، اس میں کوئی دو آرا نہیں. لیکن آج کے بعد حکومت کیا کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح اعتماد کے ووٹ کے وقت ضروری یہ تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت میں اعتماد نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آیا. اب چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا حکومت آگے کی طرف بڑھ پائے گی؟ یہ بنیادی سوال ہوگا. بالکل یہی اہم سوال ہے کہ اس ایک سیٹ کی جیت کے بعد حکومت کی کارکردگی متاثر کن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج جو سب سے زیادہ شور پڑا وہ 7 ووٹ مسترد ہونے پر اپوزیشن نے واویلا مچایا اور کہا کہ عدالت جائیں گے. لیکن صورتحال اس وقت کلیئر ہو گئی جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نتائج سامنے آئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ دیکھیے پہلی تو بات بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ادھر اگر ووٹ ان کے کینسل ہوئے اور یہاں پہ آ کے اور ان کو جو سینٹ کے چیئرمین تھے ان کو 48 ووٹ پڑے جو کہ ان کے پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کے تھے. یعنی ان کے ہاں ہمیں کوئی ووٹ ادھر سے ادھر آتا ہوا دکھائی نہیں دیا. لیکن ووٹ سٹیمپ کا ایشو بنا کے کہاں نشان لگانا ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ 7 ووٹ جو ہے نا وہ بھی ایک پلانڈ ایفرٹ کے طور پہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند سے وہ لگ گئے، بلکہ وہ میرا خیال ہے پلانڈ ایک ایفرٹ تھی. اس سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کی میں ابھی بات کروں گا. لیکن جب ہم ڈپٹی چیئرمین پہ آتے ہیں تو پھر ووٹ کی شفٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے وہاں ووٹ آگے پیچھے کیا، غلط ڈالا، غلط جگہ نشان لگایا، کہ انہوں نے صحیح جگہ نشان لگا کے اپنی انٹینشن شو کر دی جس سے ڈپٹی چیئرمین ہو گئے. اب جو ان 7 ووٹوں کی آپ نے بات کی ہے اس میں اپوزیشن چاہے کچھ بھی ہو وہ تو جو ہے اس پہ کورٹ میں جانے کی کوشش کرے گی. کورٹ میں دیکھیے کورٹ میں اب پرابلم تھوڑی سی یہ بنے گی کہ پہلے ایشو آئے گا اپیل کی اس کی ایڈمیسیبلٹی کا، کہ کیا سینٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، الیکشن ہوا ہے، اس کو آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ چیلنج ہوگا. الیکشن ٹریبونل تو اس کی ہوتی نہیں، اب ماضی میں تو کبھی نہیں تھی. اچھا تو اب یہ الیکشن کمیشن کو جائیں گے یا پھر کورٹ آف لاء کو جائیں گے، سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو جائیں گے. ایک ایڈمیسیبلٹی کی ڈیبیٹ آئے گی پہلے، کیونکہ جو گورنمنٹ کے لائرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیس کورٹ آف لاء میں جا نہیں سکتا. اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرانا ججمنٹ ہے جس میں انٹینٹ آف دا ووٹر کی بات ہے، پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا. سو ایڈمیسیبلٹی، اگر ایڈمیسیبلٹی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ایشو آئے گا کہ یہ 7 ووٹ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا اس فیصلہ ہونے کا. جہاں تک یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، میرا خیال وہ آپشن اس وقت اویلیبل نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی جواز رہ گیا اپوزیشن کے پاس؟ کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے اراکین پر
پر اعتماد ہے, ہم تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں. لیکن اب تو ریئلائز ہو گیا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے انتخاب کے بعد کہ اپنوں نے ہی نشیمن پر بجلیاں گرائیں. اب جائیں گے وہ اس طرف؟ دیکھیے عدم اعتماد تو نہیں آ سکتا. وجہ پتہ کیا ہے؟ عدم اعتماد کے لیے 50%+1 ووٹ چاہیے. اچھا, عدم اعتماد کے لیے یعنی اگر ہاؤس کی 100 کی اسٹرینتھ ہے, یا اگر 99 لگا لیں کیونکہ ایک ممبر نے اوتھ نہیں لیا ہے, اگر 99 بھی لگا لیں تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 51 ووٹ چاہیے, کم از کم 50 چاہیے. 50 ان کے پاس نہیں ہے, 51 ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. اچھا, تو اب کورٹ کا ایک آپشن ہے, وہ ایکسرسائز کریں گے. اس میں ایڈمیسیبلٹی اگر ہو جاتی ہے تب آگے بات چلے گی. باقی رہا اخلاقی جواز, میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس میں اخلاقیات کا ذکر اگر نہ ہی کریں تو بہتر ہے. وزیر اعظم تو بہت کرتے ہیں ذکر. نہیں, وہ وزیر اعظم اس وقت زیادہ کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں لوگ کرتے ہیں, لیکن عملی سیاست میں ہمارے ہاں مصلحتیں, ضرورتیں, وقتی تقاضے, وہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. اور جو اصول ہیں, قاعدے ہیں, وہ اس وقت تک اہم ہیں جب قاعدوں سے فائدہ پہنچ رہا ہو. آئین کے تقاضے اس وقت اہم ہوتے ہیں جب آئین آپ کے حق میں بات کہہ رہا ہو. اگر آئین یا جمہوری ادارے آپ کے خلاف فیصلہ دیں تو پھر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا ابھی گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میرا خیال ہے حکومت کو اس پہ خوش ہو کے اپنے ایز اٹ از جیسے چیزیں چل رہی تھی وہی نہیں رکھنا چاہیے. ایک نئی بگننگ کرنی چاہیے, اور نئی بگننگ کے لیے افراد میں تبدیلی اور پالیسیز میں تبدیلی کی حکومت کے ہاں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, خاور میں آپ کی جانب آؤں گی. آج ہم سب آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ اور کوئی خدمت ہمارے لائق. اس سے پہلے شبلی فراز کہہ چکے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے. اور آج فیصل جاوید نے کہا کہ لوگوں کی دعائیں لگی ہیں. یعنی 3 مارچ کو ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور آج لوگوں کی دعائیں لگیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو سیاسی جماعتوں کے اپنے بیانات ہیں, موقف ہے, بیانیہ ہے, جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں, وہ تو کرتے رہیں گے. لیکن وہ جو زمینی حقائق جن کے اوپر میں بات کرتا ہوں, پہلے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی ضرور. کہ سب سے پہلے محترم نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ 2006 میں ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ مسئلہ ہے سینیٹ کے الیکشنز کا, اس کو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جب بھی الیکشن آتا رہا سینیٹ کا, سلمان غنی صاحب کو اس کا علم ہے, یا صاحب تو حصہ بھی رہے پارلیمان کا, کہ یہ بات کی جاتی رہی کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اس کے اوپر جو ہے امینڈمنٹس لے کے آنی چاہیے. پھر دونوں ہاؤسز کے اندر میجورٹی بھی تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تھی. 18ویں ترمیم تو پاس کر دی گئی, لیکن چونکہ یہ پتہ تھا کہ اس میں ہمارے چیزیں انڈر کنٹرول ہے, نہ نیب کا قانون چینج کیا کیونکہ وہ بھی انڈر کنٹرول تھا, نہ یہاں پہ کوئی ایسے آپس میں کوئی متفقہ جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ تاکہ کوئی معاملہ سیدھے کیے جائیں. یہ بھی سرا آگے چلایا گیا. اب آیا تھا عمران خان آنے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اوپن کر دیں. اب چلیں, اس نے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر موجودہ حکومت نے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی, آرڈیننس لائے, سپریم کورٹ میں گئے, پارلیمان کے اندر. ویسے یہ 2014 سے ایک امینڈمنٹ پڑی ہوئی ہے پارلیمان کے اندر کہ اس کو اوپن کر دیا جائے, لیکن کسی نے نہیں کیا. اب یہ ہے کہ آج کے جو نتیجے آئے ہیں, یا 3 مارچ کا آیا یا آج 12 مارچ کا آیا, اس کے اوپر آپ کوئی بھی تھیری فٹ کرنا چاہیں نا, آپ یہ سارے کا سارا وہ بیچاری معصوم سی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ڈالنا چاہیں ڈال دیں. آپ لوگوں کے ضمیر جاگنے پہ یا لوگوں کے ضمیر بکنے پہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیں. آپ یہ لوگوں کے جی اپنی ان میں رفاقت یا لوگوں کا تعلق واسطہ اس کی بنیاد پہ ووٹ دیا, اس کے سر پہ ڈال دیں. تو اس کی آپ کوئی بھی ایکسپلینیشن, کوئی بھی توجیہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن سب سے اہم سپریم ہے آئین پاکستان. اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 229 یہ کہتا ہے, جو کہ ریسنٹلی جب یہ سارے کا سارا مدعا دوبارہ سے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا, اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی خفیہ بیلٹنگ کا حسن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے جس کی جو مرضی ہے اس کے اوپر ووٹ کر دے. اب میں آپ یا ہمارے پینلس اس کی کوئی بھی تشریح کر دیں, یہ کسی نے روحانی عقائد کی وجہ سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا, یا لالچ یا دوں سے دھاندلی, وہ ہوتا رہے گا. پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کا حل نکالنا ہے, اب یہ الیکشن اوور ہو گئے ہیں میرے خیال میں, ابھی پی ڈی ایم کو, جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ الیکشن ایک دفعہ اوور ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس قانون سازی کی طرف جائیں گے, تو میرے خیال میں ایک قانون سازی اپوزیشن لے کے آئے, حکومت سے رابطہ کریں, تو اس کو یہ جو اس کو مسئلہ ہے اس کا حل نکالیں. ادروائز آپ جو مرضی کر لیں, وہ یہی ہارنے والی پارٹی جیتنے والی کے اوپر الزام لگائے گی کہ آپ نے میرے ووٹ چوری کر لیے, میرے ووٹوں کو خرید لیا,
اور جیتنے والا یہ کہے گا کہ جی میرے حق میں ضمیر جاگ گئے، لوگوں کی دعائیں لگ گئیں. یہ ہم سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اسی طرح اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتا رہیں گے. وہ جس طرح یاسر صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا وہ روٹن باروز جو وہاں پہ یو کے اندر پیسہ وہیں پہ بھی چلتا رہا. آج کی امریکہ کے اندر بھی سب سے بڑی بحث یہی چل رہی ہے کہ ان کاؤنٹڈ استعمال ہوتا ہے پیسے کا، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یہ موجودہ جو سیاسی عدم استحکام یا لڑائی جھگڑا ہے اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں یا پھر اس معاملے کو اسی طرح لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہم نے دیکھا، پولنگ بوتھ سے جو کیمرے برآمد ہوئے اس کے لیے کمیٹی تو بنا دی گئی ہے. وہ تحقیقات کس حد تک آگے جا سکتی ہیں؟ کیا ذمہ داروں کا تعین ہوگا؟ اور یہ کتنا الارمنگ ہے؟ اپوزیشن کے لیے کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟ وہ اس پر کس طرح سے کھیل سکتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی سیاست کے رنگ ڈھنگ اب کیا ہوں گے؟ سیاست کا رخ کس طرف جائے گا؟ کیونکہ ایک مارکہ حکومت نے سر کیا ہے اور ایک مارکہ اپوزیشن کے نام رہا. آگے لانگ مارچ ہے. حکومت کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا کیا چیلنجز ہوں گے اور حکومت اس کو سیاسی انداز میں ڈیل کر پائے گی یا نہیں؟ سلمان صاحب دیکھیں، بات یہ کہ چیلنجز حکومت کے لیے کیا ہے، تو حکومت کے لیے تو اپنے پاؤں لگانا بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر پاکستان کے آپ چیلنجز کہتے ہیں تو پاکستان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے. دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس حکومت آنے کے بعد لوگوں کو ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنی اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ جو ہے وہ دن بدن، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آگ اور پھیلنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی ترجیح یہ رکھے. عدالت عالیہ لاہور کے ایک ریمارکس ہے آج تمام اخبارات کے اندر کہ جب آپ کا ایک شخص الیکشن ہار جاتا ہے پھر بھی آپ اسے مسلط رکھتے ہیں. انہوں نے حفیظ شیخ کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی جب تک آپ کسی منتخب رکن کو وزیر خزانہ نہیں بنائیں گے. لیکن سلمان صاحب آگے لانگ مارچ ہے، حکومت لانگ مارچ کی طرف توجہ دے. لانگ مارچ میں کے بارے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نیوٹرلٹی کی بات تھی نا پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی ہم کہتے تھے سسٹم کا حصہ ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہے، وہ ایک انتہائی اقدام تک نہیں جانا چاہتی. میرا خیال آج کے رزلٹ کے بعد ان کے ہاں یکسوئی پیدا ہوئی ہے. اور 26 مارچ کو دیکھیں، یہ آپشن ماضی کے اندر خود عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے رہے، یہ بھی استعمال کریں. لیکن اگر حکومت اپنا قبلہ درست کرتی ہے، اپنی پالیسیز کا رخ عام آدمی کی طرف دیکھ کے بناتی ہے اور کوئی ریلیف کا بندوبست کرتی ہے تو پھر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر اسی کام پہ رہیں گے کہ جی میں NRO نہیں دوں گا، میں فلاں نہیں دوں گا، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے اور پھر معاملہ اسی طرف جائے گا جس طرف میں ماضی میں کہتا رہا، جس کی طرف کل عمران خان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ الیکشن بھی ایک آپشن کے طور پہ موجود ہے اور میرا خیال ان کے لیے بہتر آپشن وہی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے کہہ تو دیا کہ الیکشن بھی ایک آپشن ہے. کہ ڈاکٹر صاحب عام انتخابات کی طرف جانا اتنا آسان ہے؟ 2023 سے پہلے پاکستان متحمل ہو سکتا ہے عام انتخابات کا؟ اس وقت تو کوئی ایسی ہمیں صورتحال نظر نہیں آتی کہ عام انتخابات کی طرف یہ جائیں گے. ابھی تو آج تو ان کے حق میں بات ہوئی ہے. باقی رہا پارلیمانی نظام میں انتخاب تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت فی الحال جب تک کوئی بہت بڑا کرائسس نہیں آتا اس وقت تک اس طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور نہ ہی پارلیمنٹیرینز اس بات کے حق میں ہوتے ہیں کہ الیکشن جلدی سے کروایا جائے، کیونکہ الیکشن جو ہے نا بہت کاسٹلی افیئر ہوتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا. میرا خیال ہے جو چیلنج کی آپ نے بات کی تھی نا، اس حکومت کو کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، چیلنج پرانے ہی ہیں. اچھا. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ ہے ان کے اقتصادیات کا، جیسا ابھی کہا گیا ہے. اور دیکھیے ابھی پچھلے 1-2 دن میں ہمارا جو تھا سٹاک ایکسچینج ایک دم سے نیچے گیا تھا. اب میرا خیال ہے آج کے رزلٹ کے بعد ہو سکتا ہے سٹاک ایکسچینج اس میں کچھ سنبھلے گا. تو یہ جو اقتصادیات کے مسئلے ہیں، اس اقتصادیات کی وجہ سے حکومت کے اندرونی مسائل بھی ہیں، اس اقتصادیات کی وجہ سے آپ کے بیرونی مشکلات بھی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو نمبر 1 ٹینشن کو کم کرنا چاہیے پولیٹیکل سسٹم میں. نمبر 2 اپنے اب جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے پرسنل کو چینج کرنا ہے، یعنی کیبنٹس میں اور صوبوں میں تبدیلی کرنی ضروری ہے. تیسرا حکومت کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے مسائل لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ حکومت دیکھتی ہے مسائل کو اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. لوگوں کے پاس جائیں، جو لوگ الیکٹڈ ہیں ان سے پوچھیں، عوام کے مسائل کیا ان کو ایڈریس کریں، توجہ مرکوز کریں. خاور چیلنجز تو وہی پرانے ہیں، حکومت آج کی جیت کے بعد تازہ دم ہو کر ان سے نمٹے گی؟ سرٹنلی میرے خیال میں جو ایک جھٹکا جسے یاسر صاحب نے کہا تھا ان کو پہنچایا گیا تھا یا پہنچا تھا 3 مارچ جب یوسف رضا
گیلانی جیتے تھے اور تھا بالکل ایک پینک آیا تھا، اور وہی وجہ تھی کہ پھر پرائم منسٹر عمران خان کو پھر بحالت مجبوری ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا، اور اس کے بعد پھر سٹنلی ایک 12 مارچ آج جو ہو گیا ہے، اور آج میری رائے بھی تھی اور میں نے اس پہ آج لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر آج پی ڈی ایم یہ دونوں سیٹیں جیت جاتی تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے جو باقی ماندہ ٹرم تھی وہ انتہائی وکٹ پہ چلے جاتے اور شاید اس انداز سے حکومت نہ کر پاتے جو بھی لولی لنگڑی وہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بقول جو ہے سلمان غنی صاحب کے. تو وہ جو ایک سیاسی جو چیلنج تھا وہ اس کا تو میرے خیال میں آج کافی حد تک اس کو انہوں نے حل کر لیا ہے. باقی کوئی بھی حکومت ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی پہلے 2008 سے 2013، اس کے بعد نون لیگ کی تھی، ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ جو لوگوں کے پاس انہیں واپس جانا ہوتا ہے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، ہماری حکومت نے آپ کے لیے کیا کیا. اگر آپ نے کچھ کام کیا ہو تو آپ کو دوبارہ ووٹ دے دیں گے، نہیں کیا تو کسی اور پارٹی کو دے دیں گے. اس میں کوئی میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. اچھی بات ہے جو بینگ اے آپٹمسٹک ویو میں ہمیشہ اس بات پہ لیتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح جو بھی لولی لنگڑی ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے وہ چل رہی ہے نا، ادارے چل رہے ہیں، آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، الزام لگ رہے ہیں، لوگ اے سی پی میں چیلنج کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو یہ اسی طرح جمہوریت آہستہ آہستہ مستحکم ہوگی. ہاں یہ بات ضرور ہے البتہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل بیٹھیں گے اور خاص طور پر یہ جو ایک رولز آف دا گیم ہے اس کے اوپر اپنا کوئی کنسنسس نہیں کریں گے کہ جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والے کو ایک اسمائل دے گا اور اس کو مبارکباد دے گا اور کہے گا چلیں آئندہ نیکسٹ الیکشن جب ہوں گے پھر آپ سے جو سامنا ہوگا. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا ہے، ہارنے والا جیتنے والے کی جیت برداشت نہیں کرتا، وہ کسی بھی اس میں مد میں ڈال دیتا ہے کہ جی آپ نے چوری کیا یا معصوم سی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ دے دیا یا پھر کچھ اور عوامل آگے، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ برتری حکومت کو ملی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ قانون سازی میں آج کا مارکا تو حکومت نے سر کر لیا ہے. آنے والے دن حکومت کے کیسے ہوں گے اور طرز سیاست میں کیا تبدیلی آتی ہے، لانگ مارچ کا چیلنج ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا، معاشی چیلنجز بھی درپیش ہیں اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے، یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.